अस्सलाम वालेकुम जी। अजमत जामिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज बुध है 15 अक्टूबर 2025। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब हो रही है हमारा यूट्यूब चैनल अजमत जामिया ऑफिशियल। दो बड़ी अहम खबरें, उनका फॉलो अप। एक तो साद रिजवी और अनस रिजवी साहब के हवाले से जो मालूमात हमने अपनी वीलॉग में पिछले 24 से 48 घंटों में पहुंचाई, वो तकरीबन दुरुस्त साबित हो रही हैं। लेकिन इनके वेयर अबाउट्स के हवाले से मज़ीद अहम खबरें पहुंची हैं आज। इनकी पार्टी का, टीएलपी का, उसके साथ क्या करना है। मुल्क भर में क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लिस्टें नई बन चुकी हैं, अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा रहे हैं और इस हवाले से जो सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग हैं इनकी हमदर्दी में, उनके गिर्द भी शिकंजा टाइट करने का प्लान है। अगर मैं ये कहूँ कि टीएलपी के लिए मामला भी 9 मई की तरह की हैसियत इख्तियार कर गया है, तो ये गलत नहीं होगा। इससे जुड़ी अहम मालूमात आज आप इस वीलॉग में देख सकेंगे। और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच आर्जी तौर पर 48 घंटों का सीज़ फायर हुआ, लेकिन इस बीच आज दिन भर स्पिन बोलदक में क्या हुआ और काबुल, वहाँ जो धुएं के बादल उठ रहे थे, जो धमाके हो रहे थे, वो किस जगह हुए। अफगान तालिबान कह रहे हैं जी ऑयल टैंकर तबाह हुआ है, लेकिन कहानी कुछ और है। एरियल स्ट्राइक आज पाकिस्तान ने किए हैं। तो ये 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ क्यों? इस बीच तालिबान और दीगर जो उनके एफिलेटेड यूनिट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, कौन से ममालिक बीच में आए हैं। और अहम तरीन सवाल ये कि एक ज़माने में दारुल उलूम हक़ानिया, जो कि अकूड़ा खटक नौशहरा में वाक़या है, वो इन्हीं तालिबान का सियासी और मजहबी क़िबला हुआ करता था। अब ये पोजीशन बदल के दारुल उलूम देवबंद यूपी भारत क्यों हो चुकी है? ये है अहम तरीन सवाल। और क्या ये तालिबान हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी कि उनकी हुकूमत अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी? वजूहात और पाकिस्तान के प्रोज एंड कॉन्स आज डिस्कस होंगे। एक बड़ी अजीब और दिलचस्प खबर भी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मलका तरन्नुम नूरजहान का एक गाना था, झांझर दी पामा छनकार, तो वो किसी ने चलाया गाड़ी में तो पर्चा हो गया। आज नसीबो लाल का एक गाना था, बताऊंगा कहाँ, और रिक्शे पे चल रहा था, वहाँ भी पर्चा हो गया। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं ज़रा टीएलपी पे बात करने से पहले अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर ताज़ा मालूमात आपको दे दूँ कि ये 48 घंटे का जो सीज़ फायर है, ये आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ बुध के रोज़ शाम को, तो बुध की शाम 6 बजे से ऑनवर्ड 48 घंटों के लिए ये सीज़ फायर नाफिजुल अमल रहेगा। पाकिस्तानी हुकाम का मानना है कि ये तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर किया गया है। आज़ादाना ज़राए कहते हैं दोनों ममालिक की रजामंदी से ये सीज़ फायर हुआ है 48 घंटों के लिए। इस बीच में दोनों ममालिक के हुकाम आपस में बातचीत करके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप हमसाया नहीं बदल सकते, अच्छा हो या बुरा हो, एट द एंड ऑफ द डे टेबल पर ही बैठना पड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, इन्हें भी बैठना पड़ेगा। लेकिन ये जो सीज़ फायर हुआ, इसमें कतर, सऊदी अरब और किसी हद तक अमेरिका का भी अहम किरदार है। वजह यह है कि तालिबान जो सरकार है यहाँ पे, तालिबान रजीम जिसे हम कहते हैं, ये इंटरम रजीम है, इनके अरबों डॉलर जो हैं वो सीज़ हुए पड़े हैं अमेरिका के हाथों। बैनुल-अक़वामी जो मार्केटें हैं वहाँ पे इनका अपना सरमाया नहीं मिल पा रहा, इनको उस तरह से सप्लाई चेन नहीं मिल रही, इसलिए बार बार ये भारत रुजू करते हैं। लेकिन इस बीच इनकी प्लानिंग ये है कि रीग्रुप हूँ, रीऑर्गेनाइज हूँ, क्योंकि पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के पास एडवांटेज है आर्टिलरी का, तोपखाने का, एरियल स्ट्राइक का, ड्रोन्स का। इनके पास एडवांटेज है घात लगाकर, तश्कीलें बनाकर खुदकुश हमले करना या घात लगाकर बार बार गुरिल्ला कार्रवाइयाँ करना। तो जो 1 ऑन 1 कार्रवाई होती है उसमें तो ऑब्वियसली जब फौज सामने आएगी तो पाकिस्तान को बर्तरी है। उस सिलसिले में आज हुआ ये है कि जो इनकी काबुल के अंदर ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खुद ट्वीट किया, ये आप देख सकते हैं, तर्जुमान है इनके। ये कह रहे हैं धुएं के बादल उठ रहे हैं काबुल शहर के अंदर। ये कहते हैं ऑयल टैंकर है, वो एक्सप्लोड किया है, परेशानी की बात नहीं है, सूरत हाल काबू में है। हमारी इत्तलात ये हैं कि इनकी फुटेज के अलावा कई सहाफ़ियों ने वहाँ से मल्टीपल फुटेजेस जारी की हैं। टारगेटेड स्ट्राइक की गई है काबुल के अंदर, कुछ हसास टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, कुछ हसास इमारतों को निशाना बनाया गया है, जहाँ पे कुछ मतलूबा अहदाफ थे वो आने वाले दिनों में आपको मालूम हो जाएंगे, उनको टारगेट करके पैगाम दिया गया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब अच्छे खासे भले आदमी हुआ करते थे, ढंग की बात करते थे, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं जब से इंडिया से होके आए हैं, मुल्ला मुत्तकी, तो इनके यहाँ भी बॉलीवुड का स्क्रिप्ट ज़्यादा आम हो गया है। मिसाल के तौर पर इन्होंने आज एक फुटेज जारी की कि स्पिन बोलदे के इलाके से ऑन बोर्ड अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फोर्सेस का एक टैंक कब्जे में लिया और वो सड़कों पर दौड़ा है, और पीछे बैकग्राउंड में भी हम सुन रहे हैं कोई शख्स जो है वो दरी में या पश्तों में कह रहा है कि ये पाकिस्तान का टैंक है। वो फुटेज अगर आप देखें
یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ وہ فوٹیج موجود ہے، ان کے اپنے ہینڈل پہ لگی ہوئی ہے. یعنی عقل پتہ نہیں گھاس چرنے چلی گئی ہے. وہ جو ٹینک دکھا رہے ہیں وہ T-55 یا T-65 نامی ٹینک ہے جو سوویت یونین نے بنایا ہوا تھا، اور اس دور کے کچھ ٹینکس ان کے پاس موجود ہیں. ایسا کوئی ٹینک جو روسی ساختہ ہو، T-55 T-35 T-65، یہ پاکستان کی انوینٹری میں کبھی رہا ہی نہیں. پاکستان کے پاس کبھی روسی ٹینک نہیں رہے. یہ پاکستانی ٹینک نہیں تھا، یہ پرانا قدیم ٹینک تھا جو ان کے اپنے استعمال میں ہے. تو پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ ہم نے ان کے قبضے سے لیے. ایسے پروپیگنڈا تو انڈین فوج کیا کرتی تھی فلموں کی صورت میں اور اسکرپٹ کی صورت میں. آج جو کارروائی ہوئی ہے نا وہ بڑی اہم ہے. اس کارروائی میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے 8 پوسٹیں بشمول 6 ٹینک وہ تباہ کیے ہیں. 25 سے 30 افغان طالبان جو تشکیل میں آ رہے تھے وہ مارے گئے ہیں. اور انہوں نے اسپین بولدے کے آس پاس جو علاقے تھے بالخصوص پاکستان نے جو بلوچستان کی حد بنتی ہے وہاں کارروائی کی ہے اور ٹھیک ٹھاک کارروائی کی ہے. آج کی کارروائی میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. ڈیٹیلز میں اس لیے شیئر نہیں کر رہا کہ مصدقہ جب تک نہ ہوں ممکن نہیں ہوتی بات کرنی، لیکن کافی ٹھوک کے جواب دیا ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں زاہد گشکوری، انہوں نے بڑی اہم خبر دی ہے کہ 7 دن میں نے گھر، کاروبار، دکانیں خالی کرنے کا حکم دیا. یہ وزارت داخلہ نے اس کی تصدیق کی ہے. چمن میں پاکستانی سرحد کے اندر تک جو لوگ رہتے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط کریں بارڈر پہ جانے سے، کیونکہ کارروائی کھلی وہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہی صورتحال افغان بارڈر کی دوسری جانب بھی. اب میں نے جو اہم بات اس سلسلے میں آپ سے کرنی ہے وہ ہے طالبان کا جو سیاسی قبلہ و کعبہ ہے، ان طالبان کا جو اس وقت افغانستان میں برسر پیکار ہیں. یہ دارالعلوم حقانیہ جو اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ میں ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے خطوط پر قائم کیا گیا تھا، اور یہ 1946-47 میں غالباً یہ مدرسہ قائم ہوا پاکستان میں. مولانا عبدالحق جو تھے، مولانا سمیع الحق کے والد، انہوں نے اسے قائم کیا تھا. یہاں سے ملا عمر خود فارغ التحصیل ہیں. جلال الدین حقانی، مولانا فضل الرحمان، دیوبند طبقہ فکر کے جتنے بھی جیے لوگ ہیں وہ دارالعلوم حقانیہ کو بڑی اہمیت دیتے تھے. ان کا یہ سیاسی مذہبی قبلہ ہوتا تھا. اور افغان طالبان بھی آپ کو پتہ ہی ہے، ایک پرانی کہانی ہے کہ کس حد تک اس کو مقدس اور اہم جانا کرتے تھے. اور یہ وہ وجہ تھی کہ چونکہ دارالعلوم حقانیہ سے ان کی قیادت پڑی ہوئی تھی، تو پاکستان کے ہاں ایک اپروچ پائی جاتی تھی کہ اس مدرسے کے سیاسی اور مذہبی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہم طالبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ تھیوری اب غلط ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کی اگر میں کہوں خارجہ پالیسی ہو، اسٹریٹجک پالیسی ہو، مذہبی پالیسی ہو، اس کا ایک فیلئر بھی ہے. یہ مجھے کہنے دیجئے طالب علم کے طور پر. کیوں فیلئر ہے؟ کیونکہ واقعتاً ایک زمانے میں دارالعلوم حقانیہ یہی حیثیت رکھتا تھا. سوال میرا اپنے حکمرانوں سے یہ ہے کہ کیا وجہ بنی کہ دارالعلوم حقانیہ کی بجائے اب انہی طالبان کا جو مذہبی اور سیاسی قبلہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند جو کہ سہارنپور میں ہے، یو پی میں، بھارتی ریاست میں، وہ بن چکا ہے، جس کا ثبوت ملا متقی کا حالیہ دورہ ہے. وہ وہاں پہ گئے، مولانا ارشد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی کے آل اولاد میں سے ہیں، انہوں نے استقبال کیا. یہ دورہ فیسیلیٹیٹ کیا اجیت دوول نے، بھارتی سرکار نے. اجیت دوول 12 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ حقانیہ کی بجائے دیوبند کو امپاور کرنا ہے تاکہ افغان طالبان کے اوپر بھارتی چھاپ اور بھارتی اثر و رسوخ بڑھایا جا سکے. وہاں ان کی دستار بندی بھی ہوئی. یہ ہے اصل اسٹریٹجک فیلئر ہمارا جو ہم سے ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ وہ اس طرح سے بات نہیں سنتے جیسے کسی زمانے میں سنا کرتے تھے. آپ کچھ دوست ممالک بیچ میں پڑے ہیں، سیز فائر کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کرے امن ہو، کیونکہ افغانستان کے ساتھ یہ جھڑپیں ہیں، جنگ ہے، اور پھر بھارت کے ساتھ بھی جو بارڈر ہمیشہ گرم رہتا ہے، اس سے پاکستان پھنس جائے گا، مشکل میں آ جائے. یہی وجہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج بیرسٹر محمد علی سیف نے بھی ٹویٹ کیا، خان صاحب سے ملے، جو سہیل آفریدی منتخب ہو گئے ہیں. ان کا جی عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہیں پیرول پر رہائی ملی تو وہ امن کے قیام اور تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات چیت کرنے کو ان سے تیار ہوں، لیکن یہ حکومت کے فیصلے ہیں، انہیں یہ اس نہج تک جائیں گے یا نہیں جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ خان صاحب کی اس پیشکش کے اوپر غور بھی کریں گے. اب آ جاتے ہیں جو دوسرا آج کا ہمارا اہم موضوع ہے جو سننا بھی آپ چاہ رہے تھے، وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ہے. ٹی ایل پی کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ان کا آپ سمجھیں کہ 9 مئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے 9 مئی میں واقعہ ہوا، اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہر شہر میں، ملٹیپل ایف آئی آرز 20 25 30 لسٹیں بن گئیں، فہرستیں بن گئیں، گھروں میں چھاپے، اکاؤنٹس بند. تو وہ سب کچھ رپیٹ ہو رہا ہے. یہ اگر میں کہوں کہ ہارڈ اسٹیٹ کی جانب عملی اقدامات ہیں کہ ہمارا ملک، ہماری ریاست اب ہوگی کیسے، یہ اس کا ثبوت ہے.
نہیں ہونا چاہیے تھا. بار بار میں کہہ چکا ہوں, کسی بات کو جسٹیفائی نہیں کروں گا بحیثیت شہری اور پاکستانی, لیکن جو معلومات ہیں وہ مجھے رپورٹ کرنے دیں. معلومات یہ ہیں اس سلسلے میں, جب میں نے تھیسس دیا کہ یہ 9 مئی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹی ایل پی کو تقریباً اس کو میں کیا کہوں, اس کو ٹی ایل پی کا خاتمہ کرنا ہے ان کے نزدیک, سسٹم کے نزدیک. ایسے سیاسی اور مذہبی جماعتیں ویسے ختم نہیں ہوتی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب تک پولیس نے توڑ پھوڑ کرنے والے 2716 پرتشدد ان کے بقول مظاہرین کو گرفتار کر لیے, پولیس ریکارڈ بتا رہا ہے. لاہور میں 251 لوگ ہیں, شیخوپورہ میں 178 ہیں, منڈی بہاؤالدین میں 190 ہیں, راولپنڈی میں 155 ہیں, فیصل آباد میں 143 ہیں, گوجرانوالہ میں 135 ہیں, سیالکوٹ میں 128 ہیں, اٹک میں 121 ہیں, اور ان ملزمان کے خلاف پنجاب بھر کے 76 جو مقدمات ہیں مختلف تھانوں میں وہ درج ہوئے ہیں. سب سے زیادہ مقدمات لاہور میں 39 درج ہوئے ہیں, شیخوپورہ میں 8. پنجاب بھر میں جو پرتشدد مظاہرین کے حملوں سے پولیس بتا رہی ہے 250 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے ہیں, ایک پولیس انسپیکٹر شہید بھی ہوا, میں نے بتایا تھا آپ کو. لاہور میں سب سے زیادہ 142 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے, اور پھر آتی ہے باری شیخوپورہ کی جہاں پہ 48 افسران ہیں اور پولیس اہلکار ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. یہ جو مولانا سعد رضوی یا انس رضوی کے حوالے سے میری پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کی خبریں ہیں, میں ان پہ قائم ہوں. معلومات کی بنیاد پہ پولیس ڈینائی کرتی رہے گی کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور وہ ٹھیک ڈینائی کر رہی ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ انڈر سرویلنس کہہ لیں یا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ان کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے, وہ جلد خود کو حوالے کر دیں. ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی. 4 مقدمات ہیں, اے ٹی سی کی دفعات 2 بڑی اہم لگی ہوئی, اقدام قتل ان کے اوپر لگا ہوا ہے. اور جو خبر یہ تھی کہ سعد رضوی صاحب کندھے میں شاید ان کو گولی لگی ہے, زخمی ہے شدید, اس خبر کی تصدیق مجھے تو نہیں ہو سکی. اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ وہ معمولی خراش یا کوئی پکڑ دھکڑ کے دوران کچھ ہوا ہو تو ہوا ہو, شدید زخمی حالت والی خبر درست نہیں ہے جو میری معلومات ہیں. جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں اللہ انہیں خیریت سے رکھے, ہمارے شہری ہیں, ایک مذہبی جماعت کے رہنما ہیں. یہ اسی لیے کل آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں لاہور میں, انہوں نے یہ بات کی تھی شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کہ ہم نے ان کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے. یہ لوگوں کو بھڑکانے کے بعد خود وہاں سے فرار ہو گئے, لیکن وہ جہاں جہاں گئے لوکیشنز ہم نے ٹریس کر لی ہیں. تو یہ میری خبر کی تصدیق ہے جو میں کل کہہ رہا تھا کہ پولیس کے پاس ہوں یا نہیں ہوں, ٹریس کر لیا گیا ہے. لفظ یہ ہونا چاہیے کہ سرویلنس میں ہے, نگرانی میں ہے, نگہبانی میں ہے. اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ جمعے سے پہلے لگ رہا ہے کہ شاید ان کی گرفتاری ڈال دی جائے. یہ ان کے حوالے سے خبر تھی, اور جو میں نے ریکارڈ آپ کے سامنے رکھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے اس سیاسی اور مذہبی جماعت کے خلاف حکومت نے پلاننگ کیا کر رکھی ہے, اس کی کمر کیسے توڑنی ہے, اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. ایسے ہوتا نہیں ہے, نہ ایسے پی ٹی ختم ہوئی تھی, نہ ایسے پیپلز پارٹی ختم ہوئی تھی, نہ دیگر جماعتیں ختم ہوتی ہیں. سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے, مذاکرات کریں, جو مقدمات ہیں وہ سامنے فیئر ٹرائل کریں, لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. ٹی ایل پی کے اہلکار ہوں, ٹی ایل پی کے ورکر سپورٹرز ہوں, وہ بھی دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے فلاں بندے مسنگ ہیں, ان کا پتہ دیا جائے, عدالت بھی وہ گئے ہیں. لیکن اس سے جڑی جو اہم خبر تھی نا, جو آپ لوگوں نے اگنور کی ہے, جو باقی صحافی شاید اس طرح سے بتا نہ رہے ہوں, وہ یہ کہ جی اس واقعے پر ٹی ایل پی کا احتجاج, پکڑ دھکڑ یا ان کے خلاف آپریشن پر جعلی خبریں اگر آپ نے جاری کیں تو فیک نیوز نیٹ ورکس بے نقاب ہو جائیں گے, اور ہو رہے ہیں. مرکزی کرداروں کی فہرستیں بھی تیار کر لی ہیں, اور اس میں ڈی فیک, لیب ایکٹیو, جعلی ویڈیوز, آڈیوز کی فورینزک جانچ پڑتال ہوگی. 24 گھنٹے کی وارننگ دی گئی ہے تمام یوٹیوبرز کو, ان لوگوں کو جو اس حوالے سے کوریج کر رہے تھے کہ فلاں فلاں مواد ہٹا لیں ورنہ تسی پھڑے جاؤ گے. اور عوام کو کہا کہ آپ بھی محتاط رہیں, ایسی باتوں کو مت سنیں. یہ میرے پاس کچھ فوٹیجز بھی ہیں, تصویریں بھی ہیں, جس میں کچھ ٹویٹس ہیں. جیسے ایک ٹویٹ میں بتایا گیا کہ مریدکے میں 600 سے زائد لوگ مارے گئے, اور یہ سما کے ایک صحافی وہاں بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ٹی ایل پی کا بھی کلیم نہیں ہے. ایسے واقعات کے اوپر بنیاد بنا کے یہ جو ایسے تھمبنیل ہوتے ہیں سنسنی خیز, یہ پھر جواز دیتے ہیں کہ ایسی حکومتیں جو زور زبردستی کے ضابطے قاعدے متعارف کرواتی ہیں, وہ پھر ایسے واقعات کا جواز بنا کے عام بندہ, عام یوٹیوبر, عام جو ورکر ہے اس کو بھی پکڑتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جی اعلان کہ بندے بھی پکڑے ہیں, لسٹیں بھی بنائی ہیں, اور ساتھ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی چیخیں نہیں مارنے دینی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کیا ہے, شکنجہ کیسے کسنا ہے اور کیوں کسنا ہے. یہ اتنی لمبی کہانی میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ میرے دیکھنے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ دس از ایگزیکٹلی دی پلان بائی دس گورنمنٹ. یہ اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. ہوتے ہیں نہیں ہوتے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ طریقہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا, اور یہ ہمیشہ ایک طرف آپ جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں.
اچھا، جانے سے پہلے ایک تیسری خبر ہے جو انتہائی دلچسپ بھی ہے، افسوسناک بھی ہے. تو ملکہ ترنم نور جہاں نے گانا گایا تھا چانجر دی پاما چھنکار وے، وہ ایک بندہ سن رہا تھا لاہور میں، تو پولیس اہلکار کو تیش آیا، اس نے پکڑا، مقدمہ درج کیا کہ ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور عدالت میں پیش کیا گیا اس بندے کو. تو جج صاحب نے کہا کہ یار یہ گانا تو واقعی آواز اونچی کر کے ہی سننا چاہیے، اس کو رہا کیا جائے. تو وہ رہا کر دیا گیا. وہ جو پرچہ درج ہوا اس کے اوپر پورے ملک میں لوگوں نے ٹھیک ٹھاک بےزتی فرمائی کہ یار کو شرم کرنی چاہیے. بس سن رہا ہے کو بندہ سننے تو اس کی مرضی ہے، آپ کے کانوں میں آ کے تو باجے نہیں بجا رہا. لیکن پھر ایسا واقعہ ہوا ہے. اب کہاں ہوا ہے؟ اب یہ واقعہ پیش آیا ہے 15 اکتوبر کو ہی، جو ستگرہ موڑ کا علاقہ ہے اکاڑا کے قریب، وہاں یعنی یہ میں آپ سے عرض کروں کہ چک نمبر ہے 38-2R، فیصل آباد روڈ اکاڑا پہ. رکشہ ڈرائیور ہے جس کا نام ہے سیمسن، اس کے والد کا نام ہے ٹامس مسیح. وہ بیچارہ رکشہ ڈرائیور گانا ایک چلایا تھا اس نے نصیب لال کا. تو میں نے بڑا ڈھونڈا وہ گانا، تو پتہ چلا وہ کوئی اللہ نگہبان فلم تھی، اس میں نصیب لال صاحبہ نے وہ گانا اپنی مخصوص آواز میں گایا تھا. اس گانے کے اوپر محمد رانا اور میرا نے اداکاری کے جلوے دکھائے تھے. تو وہ گانا یہ تھا کہ جی مینوں ستی نو جگا کے آپ سون لگائیں کی ظلم کمان لگائیں، کہندی پجی پجی رات چھیڑ مٹھی گل بات، موقع ملیا گوان لگائیں کی ظلم کمان لگائیں. اسٹیج کا پہ جو ڈانس ہوتے ہیں عجیب و غریب، پھر یہ گانا اس کی زینت بنا اور وہاں لوگوں نے اسے خاصا انجوائے کیا جن لوگوں کو شوق ہوتے ہیں ایسی موسیقی کے، ایسے بول جو بےہودہ سے ہوتے ہیں. لیکن یہ رکشہ ڈرائیور بیچارہ کہیں چلا رہا تھا، صبح 11:30 بجے اس کو پکڑا ہے اور اس کے اوپر پرچہ ڈالا ہے. محمد ندیم طاہر صاحب ہیں، انہوں نے انچارج ہیں ٹریفک سٹاف اکاڑا کے، اسے روکا ہے، رکشہ بھی پکڑا ہے، اس کا فون نمبر بھی لکھا ہے سیمسن مسیح کا، جس کے باپ کا نام ٹامس مسیح ہے. تو وہ گانا سن رہا تھا نصیب لال کی آواز میں، کیسٹ لگا کے یا USB لگا کے، تو اس کو پکڑا ہے. اب یہ ہماری پولیس بھی عجیب ہے جی. پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ 2015-16 کی خلاف ورزی اس نے کی ہے جناب، تو میں اس کو گرفتار کر رہا ہوں، اس کے اوپر پرچہ کر رہا ہوں. یہ پرچہ میرے پاس پڑا ہوگا. مطلب اس قوم کے پاس پہلے کیا ہے تفریح کے لیے، ایسا رہ کیا گیا ہے؟ کچھ نہیں رہ گیا. تو اگر گانا کو بندہ سن رہا ہے سننے دیں یار، ویسے روک کے کہیں یار آواز نیچی کر لیں، کیوں گانے آپ پابندیاں لگاتے ہیں؟ ایسے نہ کریں، یہ بےہودگی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پولیس اہلکار ہوں یا فیصلہ ساز ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ اب کیا ہوتا جا رہا ہے. مجھے امید ہے جب بھی عدالت میں معاملہ جائے گا بھی اٹھ جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.